औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम सूरह अनाम का तर्जुमा तिलावत कर रहे हैं और आयत नंबर 153 पर है। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और ये कि यही राह है मेरी सीधी राह। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो ये राह है ना, जो मैंने आपको राह बताई है, ये सीधी राह है, सो उसी पर चलो और मत चलो दूसरे रास्तों पर कि आपको फेर देंगे हटाकर अल्लाह की राह से। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, दूसरी राह कोई इख्तियार नहीं करनी है। ये दूसरी जो राह है, कोई भी राह, वो आपको अल्लाह की राह से हटाकर फेर देगी। सो ये कुरान सीधी राह है जो अल्लाह ताला ने अपने नबी पर नाजिल की है, जो हमें बिल्कुल वाकई सीधी राह बता रही है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सीधा मेरी तरफ आ जाओ। ये ट्रेड फेड जो रखा हुआ है बुजुर्गों का, वलियों का, नबियों का, ये आप लोगों ने रखा हुआ है। अल्लाह ताला तो सीधा रास्ता बता रहा है कि कोई शिरक नहीं करना, मैं हर जगह हूं, मैं हर बंदे की सुनता हूं। और अल्लाह ताला ने जो अहकाम भी बताए, देखे कितने वाज़ेह हैं कि जो बात भी करो इंसाफ की बात करो, इंसाफ के साथ चलो। अगर ये अल्लाह ताला का कहना बंदा मानेगा तो कोई किसी के दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रहेगा। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने बाकियों के लिए दोज़ख रखा हुआ है कि वहां फिरते रहें, और जन्नत जो है फिर सिर्फ है ही फिर इसलिए कि मुस्लिम के लिए, फरमान बरदार के लिए। इसीलिए हर नबी को मानने वाला तो मुसलमान ही है। इसीलिए मुझे कोई इसमें आर नहीं महसूस होता कि हजरत ईसा भी मेरे नबी हैं, हजरत मूसा भी मेरे नबी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको उसी राह पे लगाया हुआ है। तो लाजमी जब मैं मुसलमान हूं तो मैंने सब नबियों को इसी तरह मानना है। फिर ये तेरा मेरा नबी तो मैं मान ही नहीं सकता। ये तेरा मेरा नबी तो वो मानेगा जो होगा ही फिरके के अंदर, फिर मुझे किसी से बुग़्ज़ नहीं रहेगा। तो ये चीज आती है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये वो बातें हैं कि हुक्म दिया है तुमको अल्लाह ने उनका, ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये वो बातें मैंने जो आपको बताई हैं, इसका मैंने हुक्म दिया है कि तुम इनको अपनी जिंदगी में अपनाओ। वो क्यों? कि ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो, यानी बच्चो बुरे कामों से, बच्चो बुरी बातों से बचो आप। फिर आगे आयत नंबर 154 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फिर अता की थी हमने मूसा को किताब नेमत पूरी करने के लिए ऐसे शख्स पर जो नेकी की रवश इख्तियार करता है और हर शय की तफसील के लिए, और सरासर हिदायत और रहमत, ताकि वो लोग अपने रब से मिलने का ईमान रखें। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हमने मूसा को भी किताब अता फरमाई थी नेमत पूरी करने के लिए ऐसे शख्स पर जो नेकी की रवश इख्तियार करता है, यानी नेकियां करता है। और उसमें भी हमने हर शे का तफसील बताया था कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है। वो हिदायत और रहमत थी। और वो लोग, वो शख्स जो है, वो अपने रब से मिलने का ईमान रखे। ऐसे जब वो किताब पढ़ेंगे तो वो उनको भी पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने हिसाब किताब का दिन रखा है, उसमें भी अहकामात थे। तो वो उन टाइम के लोगों के लिए था, और वो उसमें भी यही था। बस अहकामात का हो सकता है कि 2-4 फर्क होंगे, लेकिन मेन चीज शिर्क, बाकी चीजें वो वही होती हैं। इसीलिए जो भी अल्लाह ताला ने किताबों का हवाला दिया है, तौरात, ज़बूर, इंजील वगैरह का, उसमें इस तरह की आपको कोई बात मिलनी नहीं है शिर्क वगैरह की। जिस तरह इधर आजकल के पीरों फकीरों के लिए उन लोगों ने बनाया हुआ है, तो कोई उड़ रहा है तो कोई रेंग रहा है। इस तरह का कोई काम किसी पर अल्लाह ताला ने नहीं रखा हुआ था कि वो ऐसे कर सकता है, वो ऐसे कर सकता है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत 155 नंबर में,
اور یہ قرآن بھی ایک کتاب ہے جو نازل کی ہم نے برکت والی، سو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس موسیٰ کے کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ پھر قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، ابھی انجیل کا نہیں دے رہے ہیں، کہ ہم نے یہ قرآن بھی ہم نے نازل کیا ہے، اس کو برکت والا بنایا ہے تاکہ تم اس کی پیروی اختیار کرو، اس کو مانو، اس کے پیچھے چلو۔ پیروی کا یہ اختیار کام ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے احکامات کو ماننا۔ تو اگر آپ مسلمان خود کو کہہ رہے ہو، فرمان بردار کہہ رہے ہو، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کی تو پیروی کرو۔ قرآن تو کبھی نہیں بتا رہا ہے کہ علی کے ہاتھ میں میں نے رکھا ہوا ہے، یا کسی ولی کے ہاتھ میں میں نے کام رکھا ہوا ہے، یا نبی کے ہاتھ میں نے کام رکھا ہوا ہے، بلکہ نبی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی تم کسی کے وکیل نہیں ہو، تم وکیل کا ہی تو کام ہوتا ہے طرفداری کرنا۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ نبی تم کسی کی طرفداری نہیں کر سکتے، اللہ ہی طرفدار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ طرفداری تو اسی کی کرے گا جو اس کے احکامات مانے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود انصاف پسند ہے، انصاف کی بات بتا رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرو، بچو برے کاموں سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی پھر آپ پر رحم کریں گے اللہ تعالیٰ جب آپ پرہیزگاری اختیار کریں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ 156 نمبر آیت میں بتا رہے ہیں اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دراصل نازل کی گئی تھی کتاب دو گروہوں پر جو ہم سے پہلے تھے، اور بلا شبہ ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ یعنی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم کے جو لوگ تھے، جو عرب تھے، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ جو کتاب نازل ہوئی تھی اللہ کی وہ تو پہلے دو گروہوں پر، یعنی توریت اور انجیل جو ہوئی تھی تو وہ ان گروہوں پر نازل ہوئی تھی، ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ہم ان کے پڑھنے اور پڑھانے سے بے خبر تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر بھی یہ کتاب نازل کر کے بتا دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے، چلنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں کہنے لگو کہ اگر کہیں نازل ہوتی ہم پر کتاب تو یقیناً ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ان سے، سو بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا پھر آپ یہ کہنے لگو کہ کہیں نازل ہوتی ہم پر کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری طرف بھی کوئی کتاب نازل کرتے تو ہم جو یہودی اور عیسائی ہیں ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، زیادہ کہنا مانتے۔ سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے اس وجہ سے یہ کتاب تمہارے پاس بھیج دی ہے، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں بس کون ہے بڑا ظالم اس سے جو جھٹلائے اللہ کی آیات کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے وہ بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ان کے لیے لفظ استعمال کریں کہ وہ ظالم ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر اور پھر بھی آپ پیروں فقیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، بات نہیں سمجھ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر بھی یہی لفظ یوز کیا ہے کہ آپ بہت بڑے ظالم ہو، کہ آپ اللہ کی آیات کو نہیں مان رہے ہو، جھٹلا رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہیں، یعنی جو نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے ان کو ان قریب ہم سزا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ بات نہیں مان رہے ہوتے ہیں، منہ موڑ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے۔ آگے آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں یہ لوگ منتظر مگر اس بات کے کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا تیرا رب آئے یا اس کی کوئی نشانی آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، فرشتے آ کے ان کو بتا دیں، یا اللہ خود آ کے ان کو بتا دے، یا پھر کوئی نشانی آ جائے، کوئی عذاب آ کے ان کو سمجھا دے،
کیونکہ کافی لوگ ایسے بھی ہوتا تھا کہ نبی اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہو نا، چلو اللہ کو بولو کہ ہمیں عذاب دے دے، یعنی وہ خود مانگ بھی رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس بات کے منتظر ہیں یا تو رب آ کے سمجھا دے یا فرشتوں کو اتار دے اور فرشتوں کو بھی اسی کی شکل میں لے کے آ جائے، اور یا ہمیں کوئی عذاب ہی دے دے۔ یعنی ان کو عذاب بالکل آسان لگ رہا تھا، اصل میں وہ اس چیز کو مان ہی نہیں رہے تھے کہ تم سچ بول رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اسی آیت کے اندر، جس دن آئے گی کوئی نشانی، یعنی عذاب آئے گا تیرے رب کی، تو کوئی نفع نہ دے گا کسی شخص کو ایمان لانا۔ یعنی پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، نشانی آئے گی، تو پھر آپ اسی عذاب پہ ڈر کی وجہ سے پھر آپ جو ایمان لاؤ گے نا، تو کسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان لانا اس ٹائم اس کو نفع نہیں دے گا، اس کا قابل قبول نہیں ہے اسی ٹائم۔ اسی وجہ سے جب فرعون ڈوب رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، یہ قرآن بتا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وہ اس ٹائم قابل قبول نہیں تھا۔ اور یہی آیت وہی بتا رہی ہے کہ جب عذاب آئے گا نا، پھر آپ کتنا بھی مان لو، کہہ لو، پھر آپ کا وہ فائدے مند ہے ہی نہیں، وہ آپ کو نفع نہیں دے گا، کہ اسی ٹائم آپ سارے کام چھوڑ دو، اللہ کو اپنا رب مان لو اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارا کام سمجھ لو، پھر سمجھو نہ سمجھو ایک ہی بات ہے۔ اسی وجہ سے اکثر بھی اگر کوئی زلزلہ وغیرہ آتا ہے یا کوئی اس طرح کوئی آفت آتی ہے، کوئی زیادہ بارش ہوتی ہے، پھر فوراً بھاگتے ہیں مسجد کی طرف اور اللہ اللہ ہی پکار ہوتے ہیں۔ کوئی کسی پیر کے مزار پہ نہیں جاتا کہ چل پیر پہ جاتے ہیں، جا کر دعائیں مانگتے ہیں، ان کو پتہ ہے ان کا دل اسی ٹائم وہ پھر مسجد کی طرف اور اللہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ کام ٹال دیتے ہیں، تو پھر کافی میں نے خود بھی سنے کہ فلاں پیر نے بچا دیا، فلاں نے یہ کر دیا، بزرگوں نے ہمارا جو نے یہ کام بنا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا جس نے نہ کمائی کی ہو اپنے ایمان میں کوئی بھلائی، یعنی بھلائی وہ اچھی ہے جو آپ ایمان میں رہ کر کرو گے، اللہ کو سب کچھ مان کر کرو گے، مسلمانی کا رستہ اختیار کر کر کرو گے، ایسے نہیں کہ آپ ہو فرمان بردار مسلمان کہلاؤ اور پڑے پیروں پر رہو۔ یہ پھر کمائی آپ کو قیامت کے دن ٹھینگا ملنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی آیت کے اندر، ان سے کہہ دو تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی ان کو بتا دو کہ اگر آپ اپنی جگہ پہ اس طرح کاموں سے ٹکے رہتے ہو نا تو لگے رہو، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو نبی کو بھی یہی بتایا جا رہا تھا اور ہم بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، مرنے کے بعد سب کو پتا چلے گا کہ واقعتاً یہ بات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ درست ہے یا آپ پہ پیر کچھ کر رہے ہیں، پھر پتا تو آپ کو مرنے کے بعد چلے گا، کیونکہ زندگی کا ٹائم جو ہے وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، جو جس طرح سمجھے۔ ہم نے تو یہ قرآن کی طرح سے اسی طرح ہی سمجھا ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہو اور آپ اپنی جگہ پہ ٹکے رہے ہو تو لگے رہو، کوئی بات نہیں ہے۔ جب مرے گا بندہ تو ہر بندے کو خود پتا وہاں چل جائے گا کہ کیا بات درست تھی کیا بات غلط ہے۔ تو لہٰذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 158 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک